अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी साथियों, दावत की अहमियत के सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखनी हैं और ये काफ़ी सारी टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि इस मौके के ऊपर आपके सामने जो रिफॉर्मेशन का लेवल 1 का जो हमारा कोर्स है, ओके, रिफॉर्मेशन यानी इस्लाही कोर्स, ओके, जिसे हम आम अल्फाज में दावती कोर्स कहते हैं, उसमें ये लेवल 1 का कोर्स है यानी, और आगे के एडवांस के लेवल्स भी हैं इसमें पे, ठीक है। तो मैं आपके सामने क्या क्या टॉपिक्स आइंदा कवर करने जा रहा हूं, मैं उनकी तफसीलात बिल्कुल शॉर्ट में, स्टेटमेंट्स, फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, जो आइंदा तफसील के साथ कुरान और अहादीस की रोशनी में मैं आपके सामने साबित करूंगा, ठीक है। वो कंक्लूजन्स, वो फाइनल स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने मुख्तसर रखना चाहूंगा ताकि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए कि भाई आप इस कोर्स के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। और मैं इस मौके पर दलाइल नहीं दूंगा, जाहिर सी बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि दलाइल के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, ये आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने के लिए बनाया है। तो इसमें एक भी दलील नहीं है, बस इसमें मेरे फाइनल स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स हैं जो मैं आपके सामने आइंदा साबित इंशाल्लाह करता चला जाऊंगा, ओके। तो उसमें से हम तेजी से वो क्या क्या टॉपिक्स हैं देखते चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज मैं आपके सामने तफसील से रखूंगा हिंदुस्तानी मुसलमानों की मौजूदा जो सूरत हाल, ठीक है, जो बहुत बुरी है और बद से बदतर लगातार होती चली जा रही है, ये आपके सामने आएगी। मैं आपके सामने ये बात रखूंगा, साबित करूंगा कि ये जो सिचुएशन है ये आजमाइश नहीं है मेजॉरिटी इंडिया के मुसलमानों के ऊपर, ये दरअसल अल्लाह ताला का अजाब है। ये कोई डाउट इसमें नहीं रहे कि ये अल्लाह का अजाब है मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर, ओके। क्योंकि हम जो भी बात करेंगे इजमालन करेंगे, एक मिल्लत के लिए जो हालात बने हैं वो मजमुई एतबार से हम बात करेंगे, तो मजमुई तौर पर ये अजाब है। फिर इनफरादी तौर पर जो नेक और साले बंदे हैं जो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी कर रहे हैं उनके लिए ये आजमाइश भी है, लेकिन मजमुई तौर पर ये अल्लाह का अजाब है, इसमें कोई शक नहीं है, ओके। और ये जो मुसीबतें हैं, ये जो इफलास है, ये जो लगातार है ना सख्तियां जो हम पर आ रही हैं, इसके जिम्मेदार मुसलमान ही हैं, ये मैं आपके सामने साबित करूंगा। और इन हालात को अगर बदलना है तो फिर मुसलमानों को अपने अनफुस में तब्दीली लानी पड़ेगी, अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी को भी बदलना पड़ेगा और अपने बिहेवियर को भी बदलना पड़ेगा, तभी हमारे हालात बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं। वरना ये हालात और बिगड़ते चले जाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, ओके। फिर सबसे बड़ी गलती जो हमसे हो रही है वो ये है कि हम रिफॉर्मेशन का, इस्लाह का काम नहीं कर रहे हैं, जिसे हम आम अल्फाज में दावती काम कहते हैं, वो काम हम नहीं कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से हम पर अल्लाह ताला की लानत हो रही है। और अगर हमने आइंदा भी ये काम नहीं किया तो फिर इस दुनिया में भी बहुत जलील और खार होने वाले हैं और आखिरत में भी हमेशा हमेशा की जहन्नुम में हम जाएंगे, ओके। मुसलमान दावती काम नहीं करेगा तो हमेशा की जहन्नुम में जाएगा, ये मैं आपके सामने साबित करूंगा, ओके। और इंडिया के इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज की इस डेट में, अब आज की डेट क्या है जी, 29 जनवरी 2022 को मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इंडिया के मुसलमानों के पास अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाने के लिए 4 साल से कम वक्त बाकी है। और ये पूरे 4 साल भी किस किस को मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह की पकड़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो कुछ लोग दरमियान में भी अल्लाह ताला अपने अजाब में गिरफ्तार करता चला जाएगा। मैक्सिमम फिर भी जो टाइम पीरियड हमें मिल सकता है वो 4 साल से कम का ही वक्त हमें है, अभी हमारा जो टाइम बाकी है, ओके। फिर एक और स्टडी है, एक रिसर्च है जो ये बताती है कि अल्लाह ताला अनकरीब हमारी हिंदू कौम को ये इस्लाही जिम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दे रखी है,
یہ ہم سے لے کر اللہ تعالیٰ اس ہماری ہندو قوم کو عطا کرنے والے ہیں، اور پھر آگے چل کر جسے ہم اسلام کہتے ہیں، تو اسلام کا جھنڈا ہماری ہندو قوم لے کر پوری دنیا میں آگے جانے والی ہے، ایسی اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم چونکہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہٹانے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے یہ اسٹڈی رکھوں گا۔ اور یہ جو تبدیلی ہے، ہمیں ہٹا کر ایگزسٹنگ ناکارہ مسلمانوں کو ہٹا کر ایک قوم کو بدل کر لے آنا، ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا، اور پھر دنیا میں کامیاب ترین ہونے کے لیے انہیں آگے بڑھانا، یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہماری ریسرچ کے مطابق ایکسپیکٹڈ ہے 2026 کے آس پاس، یعنی 2025 کے آخر میں یا 2026 کی سٹارٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ قوم جو آ رہی ہے اسے بلانا ہمارا ہی کام ہے۔ اگر ہم بلانے میں چوک گئے تو پھر یہ قوم کا آنا ہے نا، ایمان کے اندر آنا، اور پھر دنیا کی سربراہی کے لیے، یعنی کہ وہ کام، وہ منصب کے اوپر ان کا مقرر کیا جانا، یہ 40 سال پوسٹ پون ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ موقع ہم سے مس ہوا 2026 میں، اگر یہ نہیں ہو پایا تو پھر 2066 میں ہی یہ ہوگا، یا پھر اور آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے مطلب سدھار کے اوپر وہ بات منحصر ہے کہ ہم کب مطلب یہ کام کتنی تیزی سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ اسٹڈی ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا، قوم کی تبدیلی ہے نا، اس ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ ہے قوم کی تبدیلی۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بھی رکھا جائے گا کہ تاریخ میں اس سے پہلے ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اوکے، مسلمان جب سپر پاور تھے ورلڈ کے، اور بغداد جو ہے اسلامک سلطنت کا کیپٹل تھا، تاتاریوں نے آ کر ان پر حملہ کر کے ان کو دھول چٹائی تھی اور ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور پھر 80 سال کے بعد یہ تاتاری قوم خود ایمان کے اندر آئی، ٹھیک ہے، اور وہ کعبۃ اللہ کے اور اسلام کے پاسبان اور نگہبان بن گئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی، تاکہ مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیسے آئندہ جو ہونے جا رہا ہے کیسے ہوگا، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ گراؤنڈ رولز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس کورس سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک اہم ترین ٹاپک کہ اسلام میں دھرم پریورتن نہیں ہے، there is no religious conversion in Islam، اوکے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ریلیجس کنورژن کا کانسیپٹ بالکل فالس کانسیپٹ ہے، غیر ضروری ایک چیز ہم نے سوچ لی، پیدا کر لی، اور ایک بڑی رکاوٹ ہم نے اپنے سامنے لا کر کھڑی کر دی، اور اب ہم وہی کام کرنا سمجھ رہے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں، اور پھر پریشان ہے کہ بھائی ارے کیسا کریں گے، یہ کام تو کرنا تھا۔ تو وہ جو کام نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، وہ کیوں غیر ضروری تھا، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر دعوت آج کیوں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، بہت زیادہ کامیاب نہیں، کیونکہ تھوڑی بہت تو کامیاب ہے، اکا دکا لوگ، دو چار لوگ، کہیں پر کچھ خاندان، کہیں پر کوئی چھوٹے موٹے گاؤں ایمان میں تو آ رہے ہیں، مگر ویسی تبدیلی جیسے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا والا جو منظر، کہ فوج در فوج لوگ حق کو مان رہے ہیں، ایمان میں آ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جبکہ ہم اتنی محنتیں مطلب لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہو رہا نا۔ تو وائی مطلب اس طرح کی سکسس ہمیں کیوں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، میں اس کی طرف بھی پھر مطلب کچھ اشارے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، اور ہمارے اسپیسیفک ذرائع کیا ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ایک عنوان ہے، our objectives, process and means of reformation، تاکہ اس کام سے جڑنے والے ہر فرد کے سامنے یہ بالکل کلیئرٹی ہو کہ بھئی ہمارا مقصد کیا ہے۔ کل کا دن اچانک کسی نے آپ کو پکڑ کر پوچھ لیا ہے نا، پولیس نے آپ کو پکڑ کر پوچھ لیا، انٹیلیجنس نے آپ کو پکڑ کر پوچھ لیا کون ہے، کیا ہے، کیوں آئے، کیا مقصد ہے آپ کا، آپ کو اپنا مقصد معلوم ہونا چاہیے نا، اور پھر مقصد وہ ہو جو آپ لوگوں کے سامنے کہہ بھی سکے۔ آپ کوئی جھوٹا مقصد نہیں بتائیں گے لوگوں کے ہے نا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو ہے نا اپنا اصل مقصد چھپا کر آپ رکھ رہے ہیں، ان کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں، بالکل کلیئر ہم جو کرنے والے ہیں وہ مقصد کیا ہے، وہ کس الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، کہ ہمارا پروسیس بھی کیا ہے وہ بالکل کلیئر ہو، اور پھر ہمارے ذرائع کیا ہیں، کیا ہمارے ٹولز ہیں، مینز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کریں گے۔ یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر اسی ٹاپک کے اندر یہ بات پر اصرار ہوگا کہ توحید جسے ہم عربی میں توحید کہتے ہیں،
ہندی یا سنسکرت میں ایک ایشورواد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وننس آف گاڈ. یہ دعوت کا مرکز ہے اور یہ دعوت کا دل ہے، یہ دعوت کی جان ہے، اور یہ خوب ہمیں مطلب لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور پھر قرآن پر ایمان، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً عمل کر دینا، اور ان چیزوں کو وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جلدی مچانا، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. پیش کرنا ہے لیکن اس میں جلد بازی نہیں کرنا ہے. اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بہت ہمیں عام طور پر جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں کرنا ہے، اس میں جلد بازی، اسے اطمینان کے ساتھ اپنے مناسب وقت پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں کیسے اس کے تمام دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑا یہ موضوع مطلب یہ والا جو ہے بہت مطلب جذباتی بنا لیا جاتا ہے لوگوں کے لیے. ارے ایسا کیسا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسا ساتھ میں پیش نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، قرآن کو کیسا آپ مطلب پیچھے رکھتے. اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو پیچھے نہیں رکھ رہے ہیں، لوگ اس طرح سمجھتے ہیں. میں قرآن پر ایمان لانے کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ فوراً قرآن پر ایمان لا لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لو. یہ جو جلد بازی مسلمان مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں مچانی چاہیے. اوکے، جس کے لیے مناسب ہے آپ اس کے لیے وہ بات رکھیں گے. اگر بالکل فرسٹ میٹنگ میں بھی رکھنا مناسب ہے تو مناسب مدعو کے لیے آپ وہ بات رکھیں گے، لیکن جہاں مناسب نہیں ہے وہاں آپ ڈیلے کریں گے، کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے. یہ بات کو میں آپ کے سامنے بہت مطلب ڈیٹیل میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. پھر میں آپ کے سامنے ریفارمیشن ایکٹیویٹی کا جو نٹشل ہے، یعنی بالکل سمپل میں آپ سمجھ جائیں کہ کیا کرنا ہے. بھائی سب سے پہلے ہمیں پریزنٹیشن کرنا ہے، ہمیں حق بات لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. بہت سارے لوگ، اور یقین مانیے بہت سارے لوگ، خاص طور پہ ہماری ہندو قوم بہت سیدھی سادی ہے، بہت سچی، بڑی مخلص ہے نا، بڑی عاجز ہمبل لوگ ہیں. جب سچائی ان کے سامنے آتی ہے وہ خامخواہ کے اکثر جھگڑا نہیں کرتے، وہ اس سچائی کو مان لیتے. مگر ہر کوئی نہیں مانتا. کچھ لوگ پھر آپ کے سامنے سوال پیدا کریں گے اور آپ کے کانسیپٹ کو آبجیکٹ کریں گے، ہے نا، ٹھکرائیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں آپ کی بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، اور فلاں بات صحیح ہے. وہ آبجیکشن کریں گے. تو پھر وہ جب آبجیکشن کریں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں وضاحت ان کے سامنے پیش کرنی پڑے گی، کلیریفیکیشن پیش کرنا پڑے گا. اور کلیریفیکیشن پیش کرنے کے ٹائم پر ایویڈنس، ثبوت، دلیل، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں پیش کرنا پڑے گا. وہ کون سی دلیل ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس مناسب دلیل کو ہم وہاں پر پیش کریں گے. یہ بیسیکلی نٹشل ہے دعویٰ کی ایکٹیویٹی یا ریفارمیشن کی ایکٹیویٹی کا. اوکے، پھر اس کے بعد میں مطلب یہ ٹاپک بھی تفصیلی آپ کے سامنے آئے گا. اسٹرکچر آف دعویٰ، ایک کلیئر خاکہ ہمارے ذہن میں ہو دعوتی عنوانات جو ہیں الگ الگ ان کو لے کر کہ ہم مسلمانوں میں بھی دعوتی کام کریں گے، اصلاحی کام کریں گے، ہم غیر مسلموں میں بھی اصلاحی کام کریں گے. مسلمان ملے گا تو اس سے کیا بات کریں گے، اور پھر غیر مسلم ملے گا تو پھر وہ کون ہے، کون سا غیر مسلم ہے، اور پھر ان سے کیا بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچر کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی. پھر وہ اسٹرکچر میں جو ٹاپکس رہیں گے ان کی الگ سے پھر ڈیٹیل ہے. پھر آپ کے سامنے ایک عنوان آئے گا کہ ریفارمیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے دعوت کے کام کے لیے تربیت لینا بہت ضروری ہے اللہ کے مطابق، ہے نا. بغیر تربیت کے ہمیں کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے. کچھ منیمم ٹریننگ تو ہمیں ہر کام کے لیے لینا چاہیے. جب اتنا اہم ترین کام ہم کرنے جا رہے ہیں دعوت کا کام، تو بغیر تربیت کے ہم نہیں جائیں. اللہ نے تاکید کی ہے کہ تم کو تربیت حاصل کرنی چاہیے. یہ میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا. اور پھر اگلا ایک عنوان ہے کہ اتباع دین، یعنی دین پر اپنی ذاتی زندگی میں عمل کرنا. یہ اسے کیا کہیں گے؟ اتباع دین. اور اشاعت دین مطلب دین کا پروپوگیشن، دین کی اشاعت، لوگوں میں پھیلانا. یہ دونوں کام لازم اور ملزوم ہیں. اگر ہم نے صرف اتباع دین کی، یعنی میں خود نمازاں پڑھ لے رہا ہوں، روزے رکھ لے رہا ہوں، نفل پڑھ لے رہا ہوں، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، زکات دے دیا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے نا، یہ اتباع دین ہے. اگر میں یہ سب تو کرا، لیکن اگر میں اشاعت دین کو پھیلانے کا کام نہیں کرا، تو میرا آخری ٹھکانہ جہنم ہے مرنے کے بعد. اور اگر میں نے صرف اشاعت دین کا کام کیا، لوگوں کو بتاتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، لیکن ذاتی زندگی میں اتباع دین نہیں کی، میں خود دین پر اگر عمل نہیں کرا، تو بھی میرا الٹیمیٹ ٹھکانہ لازماً جہنم ہوگا. یہ میں ثابت کروں گا آپ کے ساتھ.
دونوں کام لازم ہے ہم پر, دونوں کریں گے تو اللہ کے پاس کامیابی کی امید. دونوں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیں گے تو باقی آپ نے حد درجہ کمال بھی اگر کر دیا ہوگا اتباع دین کا کام یا اشاعت دین کا کوئی ایک کام, وہ پورے کا پورا غارت ہو جائے گا, اللہ منہ پہ مارے گا, اللہ جہنم میں ڈال دے. یہ بات میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا ایک ٹاپک میں. پھر اس کے بعد طریقہ دعوت کیا ہے, اس کا ایک مطلب مختصر مطلب زبردست بہت جامع ایک ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. اس میں مدعو سے ہم صرف اور صرف بہترین انداز میں بات کرنے کی اجازت اللہ دیتا ہے, اور کوئی ایسے طریقے سے ہم مدعو سے بات نہیں کر سکتے جو نیگیٹو ہو, جس سے مدعو کو ٹھیس پہنچے, اس کے دل آزاری ہو, اس کو تکلیف پہنچے. ایسے کوئی طریقے کی اجازت اللہ نہیں دیتا. اور نارمل طریقے سے اوکے گڈ طریقے سے بھی بات کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا. اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بات نہیں کرو گے, اہل کتاب سے ڈسکس نہیں کرو گے سوائے بہترین طریقے, احسن طریقے, ٹھیک ہے. تو وہ احسن طریقہ پھر کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد میں اسی ٹاپک میں چونکہ ایک مطلب اور ایک بات آئے گی کہ یہ جو سابق آسمانی کتابیں ہیں نا, ان پر ہمیں ایمان بھی لانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری مدعو قوم کے سامنے ان کے پاس جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی تھی, ان کتابوں پر ایمان کا اعلان بھی ہمیں کرنا ہے, اللہ کا حکم ہے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت سارے داعیوں کے دعوتی عمل سے غائب. ریفرنسز لے رہے وہاں سے, وہ کتابوں کا حوالہ دے رہے, لیکن وہ کتاب پر ایمان کا ڈکلیریشن نہیں کرتے, جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ ڈکلیئر کرو. یہ میں پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ ہمیں ایمان کا اعلان بھی کرنا ہے, نہ صرف ایمان لانا ہے سابق آسمانی کتابوں پر, بلکہ ان پر ایمان لانے کا ڈکلیریشن, اوپن ڈکلیریشن سارے مسلمانوں کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اگلی ٹاپک ہوگی کہ انسانی ذہن 3 قسم کے ہوتے ہیں, اور یہ تینوں ذہنی قسمیں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں. اوکے, وہ کیا کیا ہیں دیکھیے. ایک ہوتا ہے لاجیکل مائنڈیڈ لوگ, اسے آپ سائنٹیفک مائنڈیڈ یا ریشنل مائنڈیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے, جو لوگ ترک سے اور لاجک سے اور سائنٹیفک ایویڈنس سے ہے نا چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ ایک طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایموشنل مائنڈیڈ ہوتے ہیں, اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو ریلیجس مائنڈیڈ ہوتے ہیں یا دھارمک دینی مزاج, ہے نا. کوئی بھی کام قرآن میں ہے بول کے بول دیے تو ان کے لیے کافی ہو جاتا, اچھا قرآن میں ہے میں کر لیتا ہوں, گیتا میں ہے میں کر لیتا ہوں بول کے, ویسا ہندوؤں میں رہتا, بائبل میں ہے میں کر لیتا ہوں. پھر وہ سائنٹیفکلی اس میں فائدہ کیا ہے, وہ کئی کوئی حکم دیے کیا, ویسا نہیں رہتا ان کے اندر مزاج. اوکے, تو دنیا میں 3 ہی قسم کے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں, یہ اللہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور تینوں مائنڈ سیٹ ہر انسان میں رہتے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک ذہنیت ڈومینیٹنگ رہتی عام طور پر. زیادہ اس کا دھارمک مزاج رہتا, یا ایک دم دھارمک بھی رہتا لیکن ڈومینیٹنگ مائنڈ سیٹ ان کا سائنٹیفک رہتا, ریشنل رہتا, ٹھیک ہے. ایسا الگ الگ یہ مزاج انسانوں کے ہوتے ہیں. کس سے کیسے بات کی جائے, اللہ تعالیٰ کیسا قرآن میں الگ الگ لوگوں سے الگ الگ بات کرے, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ کچھ دلائل آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہی وہ بات ہے, ایک مائنڈ سیٹ ڈومینیٹ کرتا ہے, تو ہمیں دعوت سامنے والے کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے دینی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والا سائنٹیفک مائنڈیڈ ہے, آپ اس کے سامنے دھارمک مثالہ رکھتے چلے جا رہے ہیں, ارے بھائی یہاں لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے, وہ گرنتھ میں ہے وہ اسکرپچر میں ہے, بولا بھائی ٹھیک ہے وہ وہاں پہ ہوں گا, لیکن یہ سائنٹیفکلی کیا, یہ تو ایک ہے نا بلائنڈ فیتھ ہے, یہ تو ایک مطلب یہ بلائنڈ مطلب خالی پیلی کی کرنے کی عبادت ہے, یہ زحمت دے رہا اللہ عبادت کے نام پہ بندوں کو, اس میں مطلب فائدہ کیا ہے, یہ تو نقصان ہی معلوم ہو رہا نا. انہوں سائنٹیفکلی سمجھنا چاہ رہا, تو جو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتا ہے اسے آپ سائنٹیفکلی سمجھائیں گے. جو دھارمک مزاج کا ہے تو اب اس کو آپ سائنس لے کے بیٹھے, تو چاند تارے دیکھو, کائنات دیکھو, غور و فکر کرو, انہیں بول رہا کہ بھائی میرے کو وہ سب چیزوں میں انٹرسٹ نہیں, بھائی میرے گرنتھوں میں ہے کیا, میرے جو بڑے ہیں گرو ہیں انہوں نے کہا ہے کیا, جو ان کی الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی ہے, وہاں سے بتا دیے تو انہیں ماننے کو تیار ہے. یہ چیزوں کا فرق, ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے, کیونکہ اللہ بہت کلیئرلی قرآن میں یہ بائفرکیٹ کر کے ہمارا کام آسان کرتا ہے کہ بھائی صرف 3 مائنڈ سیٹ ہیں, دیکھ لو تھوڑی دیر میں, پرکھ لو کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, اور پھر ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے تم بڑی آسانی سے ان سے بات کر سکتے ہو. اور پھر اس کے بعد میں اگلا جو ایک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم
धार्मिक मिजाज के लोगों से बात करेंगे, रिलीजियस माइंडेड या स्क्रिप्चरल माइंडेड जो लोग होंगे, तो फिर हम उनके मजहबी जो ग्रंथ होंगे, उनकी मुकद्दस जो किताबें होंगी, हम उनके हवाले से बात करेंगे, और उनकी जो धार्मिक बड़ी शख्सियतें हैं, उनकी अल्टीमेट जो रिलीजियस अथॉरिटी है, हम उनके हवाले से ही बातों को उनके सामने क्लैरिफाई करके एविडेंस देंगे। ओके, जब वो ऑब्जेक्ट अगर करेंगे, या कभी कभी बगैर ऑब्जेक्शन के भी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मगर उनकी किताबों का और उनके बड़ों का हवाला हम इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे, करने की इजाजत या हुक्म अल्लाह ताला कैसे दे रहा है कुरान में, वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह साबित करूंगा। और हिंदुओं के लिए यूं तो मैंने वो बात जनरल कह दी है, लेकिन फिर हमारी जो, चूंकि हम इंडिया में हैं, हमारे सामने हमारी हिंदू कौम है, तो हम उनसे जब बात करेंगे तो वेद, उपनिषद और भगवत गीता को स्क्रिप्चरल एविडेंस के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और महर्षि मनु जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, वो श्री राम, श्री कृष्ण और दीगर जो मतलब रिलीजियस अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जैसे गुरु नानक एक अलग रिलीजियस अथॉरिटी है सिखों के, साईं बाबा एक रिलीजियस अथॉरिटी है, ठीक है, बसवेश्वर महाराज कर्नाटक के अंदर लिंगायत समाज नाम का एक मतलब बड़ा समाज है, तो उनके जो अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी है बसवेश्वर महाराज, हम उनका हवाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये दलाइल, ये शख्सियात का, किताबों का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, अल्लाह इसका हुक्म देता है और हम नाम लेके मतलब इनका मतलब इस्तेमाल करेंगे रिफॉर्मेशन की एक्टिविटी के अंदर। वो कैसे, इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर मैं आपके सामने साबित करूंगा। ये भी बात आपके सामने आएगी कि वेद, उपनिषद और भगवत गीता, और मतलब जैसे ये कलाम इलाही माना जाता है हिंदुओं के नजदीक, ओके, और गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिखों की मतलब मुकद्दस किताब है, ठीक है। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करना है, हम उन किताबों की तौहीन नहीं कर सकते क्योंकि हम मोमिन हैं। ये बातें मैं आपके सामने लाऊंगा। और फिर उसी से रिलेटेड जो महर्षि मनु हैं, वो तो नूह अलैहिस्सलाम ही हैं, ठीक है, जिनका जिक्र कुरान में है, तो उनको एक्सेप्ट करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके अलावा फिर श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक, साईं बाबा और इस तरह और जो रिलीजियस अथॉरिटीज हैं, है ना, अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटीज जो हैं लोगों के, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। उनके लिए किसी किस्म का नाजेबा जुमला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका तस्करा एहतराम से ही लेना हमारे लिए जरूरी है, ये अल्लाह का हुक्म, ठीक है। कैसे, उसके दलाइल इंशाल्लाह मैं फिर आपके सामने इस टॉपिक, ये टॉपिक जब आएगी तो मैं उसके दलाइल आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा एक और बात ये है, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर रखी है, कि हमारी रिसर्च के मुताबिक, चूंकि कुरान मजीद फुरकान है ना, फुरकान का मतलब क्या है, हक और बातिल में फर्क कर देने वाली, यानी बिल्कुल क्लियरली कुरान हमें बता देगा कि कोई चीज हक है तो हक है, और कोई चीज बातिल है तो कुरान बता देगा क्यों बातिल है, क्योंकि कुरान फुरकान है, कसौटी है ना। तो हमने अपनी जितनी हमारी महदूद नॉलेज है, इल्म है, हमारा मुतालिया है, उसकी बिना पर जो यहाँ के वो मतलब सहीफे हैं जिनको हमारी हिंदू कौम कलाम इलाही मानती है, उनको कुरान मजीद पर परखा है, और हमें यह बात मिली है कि वेद, उपनिषद और भगवत गीता वाकई कलाम इलाही है। आप लोगों के लिए अभी मानना कोई जरूरी नहीं, मैं जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन आपको ये बात बता रहा हूं। और हमारी स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि श्री राम, श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जो हैं, वो हिंदुस्तान के अजीम पैगंबरों में से हैं। ये कुरान मजीद को फुरकान की हैसियत से इस्तेमाल करके हमने जब चेक किया तो हमें ये नतीजा मिला। ओके, अगर मौका रहेगा इस कोर्स में, ठीक है, तो उसकी तफसील, वो क्या, कैसा मतलब वो नतीजे पे पहुंचे, क्या स्टडी थी, कैसा समझा गया, है ना, वो किताबों को कलाम इलाही, ये शख्सियतों को मतलब ऋषि और मतलब बड़े, सिर्फ महान नहीं बोल रहे बल्कि पैगंबर बोल दे रहे हैं, ओके, वो कैसे समझा गया, मौका रहेगा तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। वैसे तो लेवल 1 में वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि बातें पब्लिक हो गई हैं, ओके, तो हम नहीं चाहते कि आपके सामने कोई बात ढकी छुपी रहे। और मतलब एक चीज होती है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप तदरीज में मतलब लोगों को बातें बताई जाती हैं,
کیونکہ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتے. اوکے, لیکن اب چونکہ یہ انٹرنیٹ کا اور یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, تو میں جو ریسرچ کر کے جس کنکلوژن پر پہنچا ہوں, کسی موقع پر میں نے وہ کنکلوژن کے بیسس پر تقریریں کی ہیں اور لوگوں کے سامنے باتیں پبلک ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو اسی لیے وقت سے پہلے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کوئی یہ ایسا غلط فہمی میں ہم رکھ رہے ہیں, ارے بھائی یہ لوگ دھوکے سے آپ کو ہلو 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 کر کے بعد میں دیکھو یہ بھی بولنے والے ہیں, بعد میں وہ بھی بولنے والے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی اس وقت امت مسلمہ میں ان کتابوں کو لے کر, ان شخصیتوں کو لے کر بہت کنفیوژن اور بہت دوری ہے نا, اور بہت مطلب کراہیت کی جیسی مطلب ایک فیلنگ پائی جاتی ہے. تو لہٰذا میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے اوپن لائک کر دی ہے. اس کی ریسرچ میں رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا وہ مطلب سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز, ٹھیک ہے, موقع رہے گا تو میں رکھوں گا, لیکن ہمارا موقوف کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کلیئرلی رکھ دی. قرآن کی روشنی میں یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے بہت واضح انداز میں بغیر کسی شک کے کہ یہ واقعی کلام الہی ہے, اور یہ جو ہستیاں ہیں یہ محض ایسے ہی افسانے نہیں ہیں, یہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں جو ہندوستان کے اندر بھیجے. اوکے, آپ کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے, پلیز یہ بات کو ذہن میں رکھیں. یہ باتیں جو ہیں, جو نام قرآن میں آ گئے ہیں ان پر لازم ہے آپ کا ایمان لانا. اوکے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ جو نام آئے ہیں, ان کے سلسلے میں ہم ذرا سا بھی آگے پیچھے یا شک کا اظہار نہیں کر سکتے. کرے تو ایمان چلے جاتا کہ بھائی میں نہیں مانتا, ہو سکتے نہیں ہو سکتے, بلکہ اگر ہم بولے تو ہمارا ایمان چلے جاتا. اوکے, ویسے ہی جیسے تورات اور زبور اور انجیل ہے, تو اللہ نے نام لے کر کہا ہے تو لازماً نام کے ساتھ ان کتابوں پر ایمان ہمیں لانا ہے. لیکن اب ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل کی, لیکن ان کا نام اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے 1,24,000 پیغمبر بتائے جاتے ہیں, ان کے نام ہم کو نہیں معلوم, لیکن ایمان لا رہے ہیں نا ان پر, ہم اجمالاً ہم سب پر ایمان لا رہے ہیں. اب یہ ایک الگ علمی بنیاد کے اوپر یہ طے ہوگا کہ آپ جب پورا ڈیٹیل میں وہ اسٹڈی کریں گے اور آپ پھر مطمئن ہوں گے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایمان کا اعلان کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے, آپ کی اسٹڈی ابھی جاری ہے, تو آپ بالکل مطلب یہ ایمان کا اعلان کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں, ٹھیک ہے. اس بنا پر آپ کو قیامت میں اللہ نہیں پکڑے گا. اگر آپ نہیں جانتے, آپ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کو کلیئرلی سمجھ میں نہیں آیا کہ واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, واقعی وہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, تو اللہ آپ کو اس کا مواخذہ نہیں کرے گا, آپ کو اس کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی. اوکے, یہ بات بالکل آپ کلیئرلی سمجھیں. اور اگر آپ کو پھر وہ قطعی علم سمجھ میں آ گیا اسٹڈی کے بعد قرآن کی روشنی میں فائنل کہ واقعی اللہ کا کلام ہے, واقعی یہ شخصیتیں پیغمبر ہیں, تو پھر اب آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. اور پھر اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. تو وہ بہرحال علم کے بنا پر مطلب یہ بات طے ہوتی ہے. تو آپ لوگ ابھی چونکہ مطلب جسٹ ابھی پہلی کلاس ہے, آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں, تو میں اس لیے اتنا کلیئرلی آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ایمان لانا ابھی سے مطلب لازم مت سمجھ لیجئے. آپ کی اسٹڈی وہ بھی بہت مطلب لیول 2 کے اندر نارملی مطلب وہ ڈیٹیلز اس کی آتی ہے. پھر اس کے بعد میں ایک اور اہم پوائنٹ کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک بہت لیٹسٹ اور ریسنٹ نیا مذہب ہے, ٹھیک ہے. یہ غلط فہمی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. اوکے, تو ہمیں لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام دراصل دین قدیم ہے اور ازلی دین, ہمیشہ سے جو دین چلا آ رہا ہے اس کو عربی میں اسلام کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسلام کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے آگے سمرپن کر دینا, ہے نا, اپنے سر کو جھکا دینا, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینا, یہ اسلام کا اصل میں مطلب ہوتا ہے. تو شروع سے سمرپن کرنا, اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے آگے جھکا دینا ہی اللہ کے پاس جو ہے قابل قبول دین رہا. تو یہ چیز مطلب ہم لوگوں کے سامنے ثابت کرنی ہے. تو ایک اس میں ذرا ایک الگ پرسپیکٹو سے یہ ٹاپک کور ہوتا ہے, آبجیکشن آف اولڈ اینڈ نیو, ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپک انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اور پھر اس کے بعد اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ہندوستانی مسلمانوں پر اسی وقت رحم کریں گے اور اس عذاب کو ٹالیں گے جب ہم دلیل قطعی, وہ دلیل جسے مدعو مانتا ہے, اس دلیل سے جب ہم بات کریں گے اور حق کو ثابت کریں گے, تب ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ عذاب کے بادل ہٹائے گا اور ہم پر پھر رحمت کی برسات کرے گا. یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس ٹاپک میں, ٹاپک کا نام ہے رحمت الہی کا راز. اوکے, تو وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ثابت کروں گا. اور پھر ایک اور ٹاپک ہے
کہ کلیریفیکیشن اباؤٹ دا انٹرپولیشن آف پریویس اسکرپچر، سابق جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ محرف ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں اور آپ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کتابوں کے اسکالرز خود کہتے ہیں کہ وہ کتابیں، اس میں سے بہت ساری کتابیں کھو گئی، بہت ساری تعلیمات کھو گئی، اور بہت ساری تعلیمات مطلب چیدہ ہے نا، مطلب بچی کچی ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کی باتیں شامل ہو گئی. وہ خود بائبل کے جیسا مثال کے طور پر اسکالرز بائبل کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، اور ویدوں کے اسکالرز ویدوں کے بارے میں یہ بات کو کہتے ہیں. مگر چونکہ میں اور آپ مومن ہیں، میں اور آپ اس بات کو دعوتی میدان میں ہرگز نہیں کہہ سکتے. یہ میں آپ کو اس ٹاپک کے اندر ثابت کروں، کیونکہ ہمارے بعض دائیوں کا انداز یہ ہے کہ بھئی وہ کتابوں کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دو تو وہ اس سے بیزار ہو جائیں گے، اور قرآن کی خوبیاں ان کے سامنے رکھ دو تو وہ اس سے امپریس ہو جائیں گے، اس کتاب کو چھوڑ دیں گے، اس کتاب کو مان لیں گے، تو اپنے پرانے دھرم کو چھوڑ دیں گے اور اسلام کو مان لیں گے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ بہت سارے لوگوں کو لاجیکل بھی لگتا ہے، بڑا یعنی بھائی نیچرل، ارے کتنی نیچرل بات ہے نا، اس کو وہ کتابوں کی مطلب وہ خرابیاں معلوم ہو گئی تو پھر انہیں خود چھوڑ دیتا، اور یہ کتاب کی جو خوبیاں ہیں وہ معلوم ہو گئی تو انہیں خود اختیار کر لیتا. تو لاجیکلی تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو، اس طریقے کو قرآن میں کہیں پر بھی اختیار نہیں کیا. تو جب اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو پھر میں اور آپ بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. اوکے، اور وہ کتابیں کرپٹڈ ہیں، انٹرپولیٹڈ ہیں، یہ طریقے کی بات ہم نہیں کر سکتے. اوکے، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ثابت کروں گا. پھر اس کے بعد میں ایک اور ٹاپک ہے دین حق اور دین باطل کے نام سے. اس ٹاپک میں مطلب یہ ایک چھوٹی سی ٹاپک ہے جس میں میں یہ سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے جو کچھ دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ترجیحات سیٹ کی ہیں، پرائرٹیز. جیسا مثال کے طور پر سب سے امپورٹنٹ اللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر ہیں، ہے نا، پھر اس کے بعد مطلب صحابہ کرام ہیں. مثال کے لیے عبادتوں میں سب سے امپورٹنٹ فرض عبادت، پھر اس کے بعد میں سنتیں، پھر نوافل وغیرہ، ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر ہم اس سے الٹ پلٹ کر دیں، یعنی پیغمبروں کو اگر ہم نے مثال کے طور پر اللہ سے زیادہ اگر اہمیت دے دی، یا نوافل کو ہم نے فرائض سے زیادہ اہمیت دے دی، تو اسی کو تو دین باطل کہتے ہیں. تب وہ چونکہ دیکھنے میں اس میں بھی وہی ہے، اس میں بھی وہی ہے، یہاں پہ بھی اللہ رسول ہے نا اور صحابہ ہے، یا مطلب فرض سنت نفل ہے، ادھر بھی ہے سنت نفل فرض، آرڈر بدل گیا، مگر کنٹینٹ چونکہ سیم ہے تو لوگوں کو کنفیوژن ہوتا کہ ارے بھائی یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، کہیں کوئی تا بتنگڑ بنا رہے، کہیں کوئی تا ہے نا اس کو غلط بول دے رہے. تو یہ بات مطلب ہمیں سمجھنی ہے، تو وہ انشاءاللہ اس ٹاپک کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر اس کے بعد میں اگلی ایک امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ پرانے دین کو بیان کرنا ہی دراصل دعوت ہے. پرانے دین کو بیان کرنا اور جو تعلیم ان کو حقیقی طور پر دی گئی تھی اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہی دعوت ہے، نہ کہ لوگوں کو پرانے دین سے کاٹ کے نیا دین دینا. اوکے، جیسا عام طور پر دائی اکثر کر رہے ہیں کہ پرانے دین سے ان کا رشتہ کاٹ کے ان کو نیا دین دیا جا رہا ہے. اوکے، تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ پرانے دین کو بیان کرنا ہے ان کے سامنے، اور پرانے دین کی سچی تعلیمات ہے نا وہ ان کے سامنے رکھنا ہے. اس سے مطلب بڑھت مطلب فرق پڑ جاتا ہے، آپ کے پیش کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور سامنے والے کے حق کو قبول کرنے میں مطلب بڑی آسانی ہوگی. اوکے، تو یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ثابت کروں گا. اور پھر ایک اور اہم ٹاپک ہے کہ دین کو ایک عمومی انداز میں کبھی بھی پیش کرنا چاہیے، خصوصی انداز میں، ایکسکلوسیو مینر میں پیش نہیں کرنا چاہیے. اوکے، ہمارا دین جو سب سے بہترین ہے، لیٹسٹ ہے، اپ ڈیٹڈ ہے، پیور ہے، ایسا کون پیش کرو بولے؟ یہ جو الفاظ ہمارے بعض دائی استعمال کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ لے لو، یہ لیٹسٹ ہے، پیور ہے، اپ ڈیٹڈ ہے، اور وہ چھوڑ دو چونکہ وہ پرانا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کرپٹڈ ہے؟ کون بولو بولے بھائی آپ کو یہ بات؟ تو یہ ہم عظمت اسلام ہے نا کو بڑھا چڑھا کر اسلام ہمارا دین ایسا ویسا کر کے یہ جو ہم پیش کرتے ہیں، یہ پیشکش کا طریقہ غلط ہے، اور عمومی انداز
کہ بھئی آپ کے پاس جو دین تھا یہ بھی وہی دین ہے، آپ جس رب کو مانتے ہیں اسے عربی میں اللہ کہتے ہیں، آپ کے پاس جیسا پیغمبر آئے ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، آپ کے پاس جیسا کتابیں نازل ہوئی ویسے قرآن بھی نازل ہو. یہ میں ثابت کروں گا آپ کے سامنے. یہ پیش کرنے کا انداز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کیا ہے وہ عمومیت کا نارمل انداز اختیار کیا ہے، خصوصیت کا انداز اللہ کا انداز نہیں ہے نا دین پیش کرنے کا. عمومیت یا خصوصیت اس ٹاپک کا جو ہے ٹائٹل. پھر اس کے بعد اگلی ایک ٹاپک ہم کور کریں گے کہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں، لہذا ہر زبان اسلامی زبان ہے. ہمارے پاس کچھ زبانیں شرکیہ کفریہ مانی جاتی ہیں، خاص طور پہ انڈیا میں سنسکرت، ہندی، اور پھر جو ریجنل لینگویجز ہیں جیسا تیلگو ہے، مراٹھی، تو ہم کو ناپسند ہے نا. دھیڑی زبان بول دیتے، تو وہ دھیڑی زبان نہیں ہے، وہ کوئی شیطانی زبان نہیں ہے. ہر زبان اللہ کی زبان ہے، لہذا ہر زبان اسلامی زبان ہے. لہٰذا ہمیں پھر ہر زبان سے محبت کرنی چاہیے، ہر زبان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، خاص طور پہ سنسکرت اور ہندی اور تیلگو. میں یہ لینگویجز کا تیلگو میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اب میں تلنگانہ آندھرا کے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں بھی مراٹھی ہوں گی، ملیالم ہوں گی، ٹھیک ہے، گجراتی ہوں گی، جو بھی مطلب اور ریجنل لینگویجز یا دنیا کے اور ہے نا الگ کنٹریز میں آپ چلے جائیے، پھر انگریزی ہے اور فرینچ ہے اور جرمن ہے اور جو بھی ان کے لینگویجز ہیں، تو ہر زبان اللہ کی زبان ہے. ہمیں ہر زبان سے محبت کرنی چاہیے، ہر زبان کا آدر اور رسپیکٹ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ثابت کروں گا. پھر اس کے بعد اسی ٹاپک لینگویج، لسان ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. اسی میں یہ ایک اور خصوصی بات آئے گی کہ یہ جو ہر حق کے ماننے والے کو، سچائی کو قبول کرنے والے کو، جس کے ہم کہتے ہیں اسلام قبول کرنا، ہر اسلام قبول کرنے والے کو ہم نام بدلنا لازم سمجھتے ہیں، اور اس کا پرانا جو نام اس کے ماں باپ نے رکھا ہے اسے چھڑا کر ہم ایک عربی اس کو ایک جو نام دیتے، یہ عام طور پر یہ غیر اسلامی حرکت ہے. وہ کیوں میں غیر اسلامی کہہ رہا ہوں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن یہ کام کیا ہے، تو کب کیا، کتنا کیا، اور کس انداز میں کیا، کس کے لیے کیا، کون سے ناموں کو بدلا، ہے نا، وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا. اور جو حرکتیں ہم عام طور پر کر رہے ہیں نام بدلنے کے نام سے، وہ بہت بڑی حد تک غلط ہے، غیر ضروری ہیں، اسلام کے خلاف ہے. یہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. اوکے. اور پھر اس کے بعد لسان کی ہی ٹاپک کے اندر آئے گا بہت سارے، میں آپ کو ایسے الفاظ، بہت سارے تو نہیں، بہرحال کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، خاص طور پر سنسکرت کے اور ہندی کے، جن کے معنی بالکل اسلامک ہیں. ہم کو میننگ نہیں معلوم ہے، ہم اس کو غیر اسلامی سمجھتے، ٹھیک ہے، یا غلط میننگ ہے، یا ایک ورڈ کے کئی میننگز رہتے، تو موقع کی مناسبت سے اس کا ایک الگ میننگ یوز ہوتا، اس کا کوئی اور میننگ ہے مگر استعمال نہیں ہوتا وہ اس سینس کے اندر وہ ورڈ وہاں پر. تو اس کے بہرحال جو ایگزامپلز ہیں، قرآن سے بھی میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا، عربی سے بھی آپ کو ایگزامپلز دوں گا، اور پھر یہ جو زبانیں ہیں خاص طور پر سنسکرت، اور سنسکرت اس لیے کیونکہ وید، اپنشد اور بھگوت گیتا سنسکرت میں، ہندی کیونکہ ہندی ہماری راشٹر بھاشا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے مطلب میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ کہ وہ بالکل عین اسلامک الفاظ ہیں، اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. اوکے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا اہم موضوع جو رکھوں گا وہ ہے کہ انڈین کلچر بھی اسلامک ہے. اوکے. تہذیب، ہندوستانی جو تہذیب ہے وہ بھی اسلامک ہے. یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ثابت کروں گا، بلکہ میں یہ ثابت کروں گا کہ اسلام دراصل ہر کلچر میں ہے. جس طرح کسی بھی چیز میں، بھئی انٹرنیٹ بولے، اب انٹرنیٹ میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اسلامک ویب سائٹ بھی ہے، گندے ویب سائٹ بھی ہے نا. تو انٹرنیٹ جیسا اپنے آپ میں کوئی ٹوٹل آپ اس کو بھلائی کی چیز نہیں بول سکتے، ٹوٹل برائی کی چیز نہیں بول سکتے. استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، انہیں اچھا استعمال کرتا یا برا استعمال کرتا. تو بالکل اسی طرح کلچر ہے. اوکے، کہ ہر جگہ کا کلچر الگ ہوتا ہے، اللہ نے اسے الگ بنایا ہے ہماری پہچان کے لیے، تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو حصہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی کلچر میں رہ کر جو اسلام کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتا ہے تو وہ اسلامک کلچر ہو گیا. اور اگر وہ پھر اسلام کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے نا، اسلام کے حدود کو
पूरा नहीं करता, तो फिर वो आप उसे गैर इस्लामी उस हिस्से को कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिटी है, हमने कंप्लीटली इंडियन कल्चर को कंडेम कर दिया, उसमें से कोई चीज हम इस्लामी नहीं समझते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। हर कल्चर में इस्लाम है, लिहाजा हिंदुस्तानी कल्चर में भी इस्लाम है। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह आपके सामने साबित करूंगा। फिर उसके बाद एक बहुत अहम तरीन टॉपिक है कि इस्लाम एंडोर्सेस पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करने की तालीम और ताकीद इस्लाम करता है। क्योंकि इंडिया के मुसलमानों की पेट्रियोटिज्म के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो हम कंफ्यूज हैं, हमको नहीं मालूम है क्या करना है ना, देश से मोहब्बत जाहिर करना नहीं करना, वो जाके झंडे को सल्यूट करे तो शिर्क हो जाता कि कुफ्र हो जाता कि, ठीक है, इस तरीके के कंफ्यूजन में हम पड़े हुए हैं। तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हम करेंगे कि आपको हुब्बुल वतन करना लाजिम है, अपनी वतन से मोहब्बत करना लाजिम है। और फिर हम मुसलमान और जितने गैर मुस्लिम हैं वो सब हिंदुस्तान के रहने वाले, वो सब एक कौम होते हैं। गैर मुस्लिम एक गैर कौम और हम एक अलग कौम, ये तसव्वुर, ये कुरान का तसव्वुर नहीं है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं। ठीक है, जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां के तमाम रहने वाले वो एक कौम है। ठीक है, ये मैं आपके सामने साबित करूंगा। और एतेकादी रिश्ता जब टूटता है, कोई शख्स अगर ईमान में दाखिल हो गया तो उसका उसके खानदान के साथ जो रिश्ता है, खानदानी रिश्ता, नसबी रिश्ता है ना, वो नहीं टूटता। तो एनआरसी एंड इंडियन मुस्लिम्स के नाम से एक टॉपिक है ये, जो एनआरसी का कानून आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, उसमें हमारी क्या गलती है, इंशाल्लाह वो डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा। रिश्ता नहीं टूटता, एतकादी रिश्ता टूटने के बावजूद नसबी रिश्ता नहीं टूटता, हम उसी खानदान के बाकी रहते हैं, उसी खानदान से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। बल्कि अगर वो खानदान वाले हमें ढकेल दें दूर क्योंकि हमारा अकीदा बदल गया, तो हमें उनके पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई रिश्तेदारी की मोहब्बत से आप हमें महरूम मत करिए, आप हमें रिश्तेदारी की मोहब्बत दीजिए। इसका हुक्म अल्लाह ताला कुरान में देता है, ये मैं आपके सामने इंशाल्लाह साबित करूंगा। ओके, फिर उसके आगे यहाँ के जो कौमी त्योहार होते हैं, इंडिपेंडेंस डे का जो फेस्टिवल है, रिपब्लिक डे का जो फेस्टिवल है, उसमें हम बहुत खुलकर खुशी खुशी आगे बढ़ बढ़कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये और क्या क्या चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कुछ अगर ऐसा कोई पहलू है जो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उसकी क्लैरिटी आपके सामने आऊंगा। इजमालन यानी ओवरऑल हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करना चाहिए आगे बढ़कर। ओके, और देश से मोहब्बत का ऐलान लोगों के सामने हमें करना चाहिए। और फिर मैं आपके सामने ये भी साबित करूंगा, वैसे इसका कुछ हिस्सा लिसान में खुद आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये साबित करूंगा कि भारत माता की जय का जो नारा है, बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, है ना, आग लगा देने वाला नारा है ये, खासतौर पर मुसलमानों के लिए। ठीक है, और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को मुश्तइल करने और, है ना, गुस्से में लाने के लिए, चिढ़ में लाने के लिए। ये कोई गैर इस्लामी नारा नहीं है, ये नारा मैं और आप लगा सकते हैं। ठीक है, और वंदे मातरम का बैकग्राउंड क्या है, और इन अल्फाज में भी कोई शिर्क और कोई कुफ्र एक्चुअली नहीं है। ओके, मगर उसका एक पस मंजर है। ठीक है, वो पस मंजर क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और ये अल्फाज हम बिल्कुल खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शिर्क और कुफ्र नहीं है जैसे हमें बताया जा सकता है। ये आपके सामने इंशाल्लाह वजाहत आएगी। जय श्री राम का एक नारा है, इसमें भी कोई शिर्क और कुफ्र नहीं है। ठीक है, ये भी आपके सामने बात आएगी, क्योंकि ये देशभक्ति से मतलब जुड़ी हुई मतलब बात बातें हैं। और फिर अखंड भारत का नारा भी दिया जा रहा है, ये भी मतलब एक अच्छी बात है, इस्लामी बात है, इस्लाम के मुताबिक ही है। इसमें हमको कोई नफरत और है ना, अपना ईमान चले जाने की जो कैफियत हम फील कर लेते हैं, वो कोई फील करने की जरूरत नहीं है, ये भी इस्लाम के मुताबिक है। ये मैं आपको इंशाल्लाह साबित करूंगा। और फिर एक और आखिरी बात यह है कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर हम उन्हें खुलकर बधाइयां दे सकते हैं। बधाइयां देने से हम शिर्क का इर्तिकाब नहीं करेंगे, हमसे शिर्क नहीं होगा। बधाई दे दिए तो हम भी शिर्क कर दिए, हम भी उनके शिर्क में शामिल हो गए। ठीक है, बधाई दे दिए तो उन्होंने जो कुफ्र कर रहे हैं हम भी वो कुफ्र को यस बोल दिए। ये जो तसव्वुर हमारे पास मतलब पाया जाता है, मैं आपके सामने ये साबित करूंगा कि ये ऐसा नहीं है। आप उनको बधाई दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बधाई देने से शिर्क और कुफ्र नहीं हो जाता आपसे। ठीक है,
یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس میں یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو واضح انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو حق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.